अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आपने देख लिया है कि हमारे शहरी भी किस जोश और जज्बे से हमारा साथ दे रहे हैं, और आपने फौजियों को लड़ते देख लिया है। पहला उंदलसी बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हम शराब पी कर ही लड़ सकते हैं। हम में गैरत है और दुश्मन से अपने वतन को बचाने के लिए जज्बा भी है, लेकिन शराब हमें बहुत ज़्यादा दिलेर बना देती है। अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि फौजी रोटी और गोश्त की बजाय शराब मांगते हैं। गोश्त वाले जानवर भी खत्म हो गए हैं। दूसरे ने कहा, लोग जख्मी और बीमार घोड़ों का गोश्त खा रहे हैं। इस रास्ते के अलावा रसद शहर में लाने का कोई और रास्ता है? मूसा बिन नसीर ने पूछा। रास्ते तो कई हैं, अंदलसी ने जवाब दिया, लेकिन आपकी फौज की मौजूदगी में ये एक ही रास्ता रह गया है जिस पर हम जा रहे थे। ये रास्ता इसलिए महफूज है कि उधर दरिया है, और दरिया से शहर तक इलाका पहाड़ी और दुश्वार गुजार है। आपने उधर अपनी फौज इसलिए नहीं रखी होगी कि वो ज़मीन लड़ाई के काबिल तो है नहीं। हम इस इलाके से बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ गुजारते हैं। ये रास्ता भी बंद हो जाए तो शहर में कहत पड़ जाए। इन दोनों को ले जाओ, मूसा बिन नसीर ने कहा। इनके साथ अच्छा सलूक करना। दोनों उंदलसियों को ले गए तो मूसा बिन नसीर ने खेमे से निकलकर आसमान की तरफ देखा। वो सितारों को देखकर वक्त का अंदाजा कर रहा था। रात का आखिरी पहर था। उसने हुक्म दिया कि 500 सवार और 1500 प्यादे फौरन उस मकाम तक चले जाएं जहां कश्तियों से सामान उतारा और घोड़ा गाड़ियों में ले जाया जाता है। अब्दुल्ला, मूसा ने अपने बेटे से कहा, तुम इन सवारों और प्यादों के साथ जाओ। तुमने वो जगह देख ली है, रसद को रोकना है। अपने लश्कर को इस तरह दूर दूर से वहां तक ले जाना कि दुश्मन को पता ना चले। अपनी उस नफरी को दरिया के किनारे पर बल के किनारे के नीचे छुपा कर रखना है। अगर तुम पर हमला हो गया तो हमलावर दस्तों से पहलू की तरफ से हमले का मैं इंतजाम कर दूंगा। तुम फौरन निकलो और सुबह काजिब तक वहां पहुंच जाओ। हर प्यादे के पास दूसरे हथियारों के अलावा कमाने और तीरों से भरे हुए तुर्कश होने चाहिए। दुश्मन को करीब नहीं आने देना। मरीदा के लोग रोटी के बगैर जिंदा रह लेंगे, लेकिन शराब के बगैर वो अंधे और बौले हो जाएंगे। अब मरीदा को अपना समझो। अब्दुल्ला ने 500 सवारों का एक दस्ता और एक दस्ता 1500 प्यादों का तैयार कराया। सबको एक एक कमान और तीरों से भरे हुए दो दो तुर्कश दिए और आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। वहां से घूमा और दरिया में उतर गया। उसने अपने लश्कर को किनारे के साथ साथ रखा जहां पानी घुटनों तक ही था। वो जगह इतनी ज्यादा दूर नहीं थी कि रात गुजर जाती। नाजरीन, मरीदा के बड़े गिरजे का घंटा बजने लगा था और मुसलमानों के कैम्प में मुअज्जिन अजान दे रहा था। जब अब्दुल्ला बिन मूसा दस्तों के साथ उस मकाम तक पहुंच गया जहां कश्तियां सामान उतारा करती थीं, वो पतन था। लकड़ी और पत्थरों के चबूतरे बने हुए थे। लोग वहां से कश्तियों में सवार हुआ करते थे। इस दरिया पर पुल भी थे, लेकिन उनके सामने मुसलमान थे। दरियाई सफर के लिए फौज मौजूद थी, इसलिए वहां से रसद नहीं गुजर सकती थी। अब्दुल्ला ने अपनी नफरी को फैला दिया और सुबह का उजाला सफेद होने लगा। उंदलुस की फौज के दो ओहदेदार जो रात को देखने आए थे कि कश्तियां अनाज और शराब लेकर आई हैं या नहीं, सुबह तक वापस ना गए तो एक और आदमी को भेजा गया। ये आदमी घोड़े पर सवार था। वो जब उस जगह पहुंचा जहां रात को उसके दो साथी पकड़े गए, तो एक तीर उसके एक तरफ के कंधे में उतर गया। उसने वहीं से घोड़ा मोड़ा और रेड़ लगा दी। उसने वापस जाकर इतना ही बताया कि पत्तन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। इस इतला पर फौज का एक दस्ता भेजा गया जो पहाड़ी इलाके से निकला ही था कि उस पर तीरों का मी बरस पड़ा। सवार तीर खाने या भागने के सिवा कुछ भी न कर सके। मूसा ने उस मकाम के दाएं और बाएं मजीद फौज भेज दी। रात आई तो एक दूसरे के पीछे चार बड़ी कश्तियां आई। पत्तन के साथ लगी तो उन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। एक कश्ती में सैकड़ों भेड़ें और बकरियां थीं। बाकी कश्तियों में आटा, मक्खन, घी, दालें, सब्जियां और शराब के ड्रम और कनिस्तर थे। अब्दुल्ला के हुक्म से ये ड्रम और कनिस्तर दरिया में फेंक दिए गए और मूसा को इतला दी गई कि यह सामान उठवाकर अपने कैम्प में पहुंचाने का बंदोबस्त करे। 7-8 दिनों में ही मरीदा शहर में कैद की कैफियत पैदा हो गई। सबसे ज्यादा कैद जो उन लोगों के लिए तकलीफदा था वो शराब का था। भूख का जहन और मिजाज पर कुछ और असर होता है, लेकिन नशे से टूटे हुए इंसान की हालत बौले कुत्ते जैसी हो जाती है। मरीदा के लोगों की और खसूसन फौजियों की हालत ऐसी ही होती जा रही थी। उनमें आपस में लड़ाइयाँ, मार कुटाई के वाक़यात और ज्यादा होने लगे। शहरियों में जोशो खरोश खत्म होने लगा। मरीदा की फौज ने पत्तन को आज़ाद कराने के लिए 2 बार हमले किए, लेकिन मूसा ने पत्तन का दिफा ऐसा पुख्ता कर दिया था कि दुश्मन मुंह की खाकर पीछे हट गया। फिर उसने ऐसी कोशिश ना की। अब बताओ एजिलोना, एक रात रजीलियों ने पूछा, क्या आप भी लोगों का हौसला बढ़ा सकोगी? हाँ, एजिलोना ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि ताकतवर दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है,
لیکن بھوک کا مقابلہ طاقتور دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی لوگوں میں پہلے والا جوش و خروش پیدا کرنے کی کوشش کروں گی، ایجی لونا نے کہا۔ حقیقت کو دیکھو ایجی لونا، رزیلیو نے کہا، لوگوں کو فاقوں کا سامنا ہے۔ میں بہت کچھ سوچ کر بات کر رہا ہوں۔ مریدہ کو اب نہیں بچایا جا سکے گا۔ بھوکی رعایا باغی ہو رہی ہے، فوجی شراب مانگ رہے ہیں، رعایا کو بھوکا رکھ کر فوجیوں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ فوجیوں کو اب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آؤ رات کو یہاں سے نکل چلیں۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، ہمارے لیے رات کو دروازہ کھل جائے گا۔ جائیں گے کہاں؟ ایجی لونا نے پوچھا۔ کیا کوئی ایسا شہر ہے جس پر مسلمانوں نے قبضہ نہ کر لیا ہو؟ میں تمہیں فرانس لے جاؤں گا، رزیلیو نے کہا۔ نہیں، ایجی لونا نے کہا، میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ پھر جانتی ہو کیا ہوگا؟ رزیلیو نے کہا، مسلمانوں کا سپہ سالار یا کوئی اور سالار تمہیں لونڈی بنائے گا۔ یاد رکھو، لونڈی بیوی نہیں ہوتی، داشتہ ہوتی ہے، اور تم ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ آؤ ابھی وقت ہے، یہاں سے نکل چلیں۔ فرانس جا کر ہم شادی کر لیں گے، ہم شاہی خاندان کے افراد ہیں، وہاں ہمیں عزت ملے گی۔ دولت جو میں ساتھ لے جا رہا ہوں وہ دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ ایجی لونا کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں طنز کی جھلک بڑی صاف تھی۔ کیا تم مجھے کوئی جواب نہیں دو گی؟ 2-3 دن ٹھہر جاؤ، ایجی لونا نے جواب دیا۔ صبح ایجی لونا گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلی تو لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ کچھ دن پہلے تک لوگ اسے دیکھ کر مریدہ کی آن پر جانے قربان کر دینے کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ فوج باہر کیا کر رہی ہے؟ فوج حملہ کر کے محاصرہ کیوں نہیں توڑتی؟ ہم اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر فوج کا پیٹ بھر رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں، کھانے کو دو، ہم لڑیں گے۔ اور یہی شور و غل تھا جس کا سامنا ہر جگہ ایجی لونا کو ہوا۔ وہ جرنیلوں کے پاس گئی تو انہوں نے اسے بتایا کہ فوج کے پاس بھی راشن ختم ہو گیا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ فوجی 2 تندرست گھوڑے مار کر کھا گئے ہیں۔ رزیلیو سے کہو کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے، دونوں جرنیلوں نے ایجی لونا سے کہا۔ ایجی لونا نے رزیلیو سے جا کر کہا کہ وہ شہر کے دروازے کھولنے کا حکم دے دے۔ رزیلیو رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ کیا تم فوج اور رعایا کا قتل عام کرانا چاہتے ہو؟ ایجی لونا نے کہا۔ مسلمان بھانپ لیں گے کہ ہماری فوج فاقہ کشی پر آ گئی ہے اور لڑنے کے قابل نہیں رہی، وہ حملہ کر دیں گے، پھر شہر میں آ کر گھروں کو لوٹیں گے، جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور شہریوں کو قتل کرتے پھریں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک جرنیل ہاتھ میں سفید جھنڈا اٹھائے قلعے سے نکلا، اس کے ساتھ 4 گھڑ سوار محافظ تھے۔ موسیٰ بن نصیر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا، 2 سالار اس کے ساتھ تھے اور ترجمان بھی ساتھ تھا۔ موسیٰ نے اندلسی جرنیل کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تاریخ اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مریدہ کے اس جرنیل نے صلح کی جو شرائط پیش کیں وہ بے معنی اور بے تکی تھیں۔ مورخوں نے تمام شرائط نہیں لکھی، صرف ڈاکٹر کوندے نے 2 شرائط لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ مریدہ کی تمام فوج کو یہاں سے کہیں جانے کی اجازت دی جائے اور کسی کو جنگی قیدی نہ بنایا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ فوج کو کھانا دیا جائے۔ کیا شکست تمہیں ہوئی ہے یا مجھے؟ موسیٰ نے اندلسی جرنیل سے کہا، شرطیں میری ہوں گی، تمہاری نہیں۔ اگر میری شرطیں نہیں مانو گے تو تمہاری فوج تیر کھائے گی، برچیاں اور تلواریں کھائے گی اور زخم کھائے گی۔ آپ کی شرائط کیا ہیں؟ جرنیل نے پوچھا۔ تمہاری تمام فوج ہتھیار ڈال دے، موسیٰ نے کہا۔ تمام فوج ہماری قیدی ہوگی۔ ہم نے 9 مہینے محاصرہ کیا ہے اور مسلسل جنگ جاری رہی۔ ہمارا جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی ہم قیمت لیں گے۔ شہر میں جتنا سونا ہے، خواہ سرکاری خزانے میں ہو خواہ لوگوں کے گھروں میں، وہ اب ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ چونکہ تمہاری نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کچھ آدمی ہمارے پاس یرغمال رکھو۔ یہاں کے تمام بڑے حاکم یرغمال میں آئیں گے۔ واپس جاؤ۔ اگر شرائط منظور ہیں تو تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور ہتھیار الگ ڈھیر کر دو اور تمام حاکموں کو میرے پاس لے آؤ۔ اندلسی جرنیل چلا گیا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو حملے کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہی جرنیل جو پہلے آیا تھا پھر قلعے سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے کم و بیش 50 آدمی اور اتنی ہی عورتیں تھیں۔ ان سب کے لباس بتاتے تھے کہ یہ شہر کے بلئی طبقے کے لوگ ہیں۔ ان سب کو آپ یرغمال میں رکھ سکتے ہیں، جرنیل نے موسیٰ بن نصیر سے کہا۔ میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ عام جنگی قیدیوں جیسا سلوک نہ ہو۔ یہ سب اعلیٰ حاکم ہیں اور ان میں شاہی خاندان کے افراد بھی ہیں۔ فوج نے ہتھیار ایک جگہ جمع کر دیے، آپ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان یرغمالیوں کو ہم عزت سے رکھیں گے، موسیٰ نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے یہ یرغمالی کیوں مانگی ہے؟ میں ایک جوان سال عورت کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں، جرنیل نے کہا۔ اس کا نام ایجی لونا ہے۔
یہ شاہ رڈرک کی بیوہ ہے، آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے اور اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ خاتون بہت اہم ہے، کیونکہ یہ تمہارے بادشاہ کی بیوی ہے۔ موسیٰ نے کہا، نہیں سپہ سالار، اندلسی جرنیل نے کہا، شاہ راڈرک تو معلوم نہیں اپنی کتنی بیوائیں پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس خاتون کی قدر و منزلت اس لیے زیادہ ہے کہ مریدہ کی فوج اور شہری جس بے جگری سے لڑے ہیں وہ اسی خاتون جلونا کی بدولت تھا۔ اس نے شہر کی عورتوں اور بچوں کو بھی لڑا دیا تھا۔ اگر رسد بند نہ ہوتی تو آپ اس شہر کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ خاتون دن رات فوج اور شہریوں کا حوصلہ بڑھاتی رہتی اور انہیں تازہ دم رکھتی تھی۔ آپ شاید اسے جنگی مجرم سمجھ کر سزا دیں کہ اس نے اتنا لمبا عرصہ آپ کا محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیا اور آپ کو اتنا زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے۔ میں آپ پر ایسی کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ درخواست کرتا ہوں کہ اس خاتون کی عظمت کو پامال نہ کیا جائے۔ ایسی عورت کو ہم بھی عظیم سمجھتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، ہم عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں۔ ان عورتوں میں وہ کون سی ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جرنیل نے یرغمالی عورتوں کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اشارہ کیا۔ ایک عورت جو سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا آگے آئی۔ وہ واحد عورت تھی جس کے چہرے پر نقاب تھا، باقی سب عورتوں کے چہرے ننگے تھے۔ وہ جلونا تھی جس کے چہرے پر برقعے جیسا نقاب تھا۔ ہم اس کا چہرہ بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں اپنا چہرہ اس کے سامنے بے نقاب کروں گی جو میرے ساتھ شادی کرے گا۔ ایجیلونا نے کہا، اور میں شادی اس کے ساتھ کروں گی جس کا رتبہ شاہانہ ہوگا۔ میں کسی کی کنیز یا داشتہ نہیں بنوں گی، بیوی بنوں گی۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میری زندگی کا اور اس آدمی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ملکہ تھی اور ملکہ بنوں گی۔ کیا آپ نے خود نہیں کہا تھا کہ آپ عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں؟ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا، ہماری دلچسپی پورے اندلس سے ہے، ایک خوبصورت عورت سے نہیں۔ ہم تمہاری جرات اور تمہارے وقار کا پورا خیال رکھیں گے۔ تم کسی کی داشتہ یا کنیز نہیں بنو گی۔ ناظرین، ایک فرانسیسی تاریخ دان ڈان پاسکل نے لکھا ہے کہ ایجیلونا کے حسن اور چال ڈھال میں ایک طلسماتی سا اثر تو تھا ہی، لیکن اس کے بولنے کے انداز اور آواز میں کچھ اور ہی قسم کا جادو تھا۔ موسیٰ بن نصیر، اس کے بیٹے اور اس کے سالار جو وہاں موجود تھے، ایجیلونا کی اس صاف گوئی اور اخلاقی جرأت سے ایسے متاثر ہوئے کہ یہ تاثر ان کے چہروں پر صاف نظر آنے لگا۔ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلا حکم یہ دیا کہ مریدہ کے تمام شہریوں اور فوجیوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور خیال رکھا جائے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور ان کی رکی ہوئی رسد بازار میں دے دی جائے۔ مریدہ کی فتح کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ اینٹوں اور پتھروں کے لحاظ سے تو یہ قلعہ مضبوط ہی تھا، لیکن جذبے کے لحاظ سے یہ بہت ہی مضبوط تھا۔ یہ واحد قلعہ تھا جس کو محاصرے میں نہیں لیا جا سکا تھا۔ مریدہ دارالحکومت تلیتا سے بھی زیادہ اہم شہر تھا کیونکہ یہ مذہبی مرکز تھا اور بطریق اعظم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر اور گرد و نواح کے دیہاتی علاقے کا انتظام سنبھالنے کے لیے عرب حاکم مقرر کیے اور عیسائیوں کو ان کے ماتحت مقرر کیا، اور خاص طور پر حکم دیا کہ ہر کسی سے معصولات اتنے ہی وصول کیے جائیں جتنی اس کی حیثیت ہو، اور کسی کو ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ اس کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ بطریق اعظم پادریوں کے مختصر سے جلوس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر سے ملنے آیا۔ اس وقت موسیٰ شہر کے دورے پر نکلا ہوا تھا۔ شہر میں ایک میدان تھا جو فوجیوں کی ٹریننگ، کھیلوں، دوڑوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ موسیٰ اس میدان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ بطریق اعظم اسے ملنا چاہتا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ امیر کس وقت محل میں آئیں گے، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ موسیٰ نے دیکھا بطریق اعظم چند ایک پادریوں کے ساتھ میدان کے باہر کھڑا تھا۔ موسیٰ نے اسے وہیں بلا لیا۔ امیر عالی مقام دربار میں کس وقت بیٹھیں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا۔ میں اپنی گزارشات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حاضر تو ہو گئے ہیں، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہیں دربار لگا لیتے ہیں، ہم سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بندوں کا کوئی دربار نہیں ہوتا، یہیں بیٹھ جائیں۔ موسیٰ وہیں بیٹھ گیا۔ ڈان پاسکل نے لکھا ہے کہ بطریق اعظم زمین پر بیٹھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے بڑی صاف ستھری قبا پہن رکھی تھی، اس کے جوتے چمک رہے تھے، اس لیے وہ زمین پر بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو تاثر تھا اس میں حیرت کی جھلک تھی کہ ایک فاتح سپہ سالار جو ایک ملک کا گورنر اور امیر بھی ہے زمین پر بیٹھ گیا ہے، اور اس تاثر میں یہ جھلک بھی تھی کہ بطریق اعظم اپنے آپ کو بادشاہ کی سطح کا آدمی سمجھتا تھا۔ بیٹھ جائیں، موسیٰ نے کہا۔ ہمارا طور طریقہ یہی ہے، جہاں کسی نے اپنی کوئی عرض داس یا شکایت یا کوئی مسئلہ پیش کیا وہیں بیٹھ گئے اور کام نمٹا دیا۔ میں آپ سے کہوں کہ فلاں دن فلاں وقت محل میں یا دربار میں آ جائیں، میں وہاں ملوں گا، تو میں ایک گناہ کا مرتکب ہوں گا۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھے جہاں پکارو گے اور جب پکارو گے میں سنوں گا۔ اس فرمان کے بعد بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ اللہ اسے رتبہ دے اور وہ اللہ کے بندوں کو ملنے کے لیے جگہ اور وقت بتا کر ٹال دے۔ میں فرعون نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ تو اپنی قوم کے امام اور پیشوا ہیں۔ اگر آپ کی قوم کا کوئی ادنا آدمی بھی مجھے راستے میں روک لے گا تو میں رکوں گا اور اس کی سنوں گا۔ بطریق اعظم زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ خدائی احکام کے پابند نظر آتے ہیں۔ بطریق نے کہا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گرجوں کی بے حرمتی نہ ہو اور ہماری عبادت گاہ پر کوئی پابندی نہ ہو، یہ حکم میں نہیں دوں گا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، یہ اسلام کا حکم ہے کہ جس قوم اور جس ملک کو فتح کرو اس کے مذہب اور اس کی عبادت گاہوں کا احترام کرو، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اخلاق کا نمونہ اپنے اقوال و افعال کے ذریعے پیش کرو۔ آپ مطمئن رہیں، آپ کی عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے گا، لیکن میں یہ حکم دوں گا کہ عبادت گاہوں میں حکومت کے خلاف باغیانہ واز اور باتیں نہ ہوں۔ اور دوسرا حکم یہ کہ آپ اور آپ کا کوئی پادری اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا، ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ موسیٰ نے کہا، اتنے دنوں سے یہ شہر ہماری سلطنت میں آ چکا ہے، کیا آپ کو کوئی شکایت ملی ہے یا کوئی واقعہ سنا ہے کہ کسی مسلمان سپاہی یا حاکم نے کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو؟ نہیں، یہ ہے اسلام کی تبلیغ جو ہم کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، آپ کے واعظ ہماری اس تبلیغ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں آپ کے لیے ایک اور حکم جاری کر رہا ہوں، کسی عیسائی یا یہودی لڑکی کو زبردستی رہبہ نہیں بنایا جا سکے گا۔ میں جانتا ہوں ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کی عبادت گاہوں اور مذہبی اداروں میں کیا سلوک ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم اپنے ساتھ حکم نامے اور شاہی روب و دبدبہ نہیں لائے، ہم ایک نظریہ اور طرز معاشرت لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں کی زبانیں بند کرنے نہیں آئے، بلکہ خلق خدا کو زبان دینے آئے ہیں کہ وہ بولیں۔ ان میں اتنی جرات ہو کہ میں غلطی پر ہوں تو میرا ہاتھ روک دیں اور مجھے راہ راست دکھائیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بطریق اعظم معلوم نہیں اور کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن مسلمان امیر کی باتوں نے اس کا ذہن خالی کر دیا۔ اسے متاثر کرنے کے لیے تو یہی کافی تھا کہ ایک فاتح سپہ سالار اور امیر اس کی بات سننے کے لیے جہاں تھا وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ بطریق اعظم اٹھا اور آداب بجا لا کر رخصت ہو گیا۔ امیر محترم، ایک رات موسیٰ کا بیٹا عبدالعزیز اسے تنہائی میں کہہ رہا تھا، مجھے اس لڑکی کی جرات اور بے باکی نے متاثر کیا ہے جسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اندلس کے کسی جرنیل کو بھی آپ کے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہوئی تھی جس طرح اس نے بات کی تھی۔ میں نے اس کے متعلق یہاں کے جرنیلوں اور قلعہ رضیلیوں سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا ہے کہ بڑی ہی غیرت مند عورت ہے اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں کا ہر جرنیل، قلعہ دار اور بڑا حاکم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن اس عورت نے سب سے کہا تھا کہ پہلے مریدہ کو بچاؤ اور حملہ آوروں کو تباہ و برباد کر کے اپنے ملک کے باقی شہروں کو بھی آزاد کرو۔ اس نے تو یہاں کے ہر مرد، عورت، بچے اور بوڑھے کے اندر محب الوطنی اور وطن پر مرنے کا ایسا جذبہ اور عزم پیدا کر دیا تھا کہ کیا فوجی کیا شہری رات کو آرام نہیں کرتے تھے۔ یہ عورت گھوڑے پر سوار ننگی تلوار لہراتی اور شہر میں دوڑتی پھرتی رہتی تھی۔ مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے۔ میرے عزیز بیٹے، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں تمہیں اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دوں گا، لیکن اسے اچھی طرح دیکھ بھال لو۔ یہ شاہی خاندان کی عورت ہے، تم جانتے ہو شاہی خاندان کے لوگوں کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسل جو اس عورت کے وطن سے چلے وہ ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بن جائے۔ تم یہ خود دیکھ لو۔ ناظرین، ایجیلونا کو مریدہ کے محل میں الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی یرغمالی عورت کو پریشان نہ کیا جائے۔ ایجیلونا کے لیے تو الگ خادمہ بھی رکھی گئی تھی۔ ایک روز ایک خادمہ نے اسے اطلاع دی کہ عرب کا ایک سالار اسے ملنے آیا ہے۔ بوڑھا ہے یا جوان ہے؟ ایجیلونا نے پوچھا۔ جوان ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ آپ ہی کی عمر کا لگتا ہے، اندر بھیج دو، ایجیلونا نے کہا۔ عبدالعزیز اندر گیا تو ایجیلونا کے چہرے پر باریک نقاب تھا۔ عبدالعزیز اپنے ساتھ ایک ترجمان کو لے گیا تھا۔ اس نے ترجمان کی معرفت ایجیلونا سے پوچھا کہ اسے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں اور کیا اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ایجیلونا نے اطمینان کا اظہار کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں سپہ سالار کا بڑا بیٹا ہوں، عبدالعزیز نے کہا۔ سپہ سالار موسیٰ بن نصیر امیر افریقہ ہیں اور اب امیر اندلس ہیں، ان کے بعد میں امیر اندلس بنوں گا۔ آپ کا میرے پاس آنے کا مقصد، میں تمہیں لونڈی بنانے آیا ہوں نہ کنیز، عبدالعزیز نے کہا۔ تم بادشاہ کی بیوی تھیں، بادشاہ کی ہی بیوی رہو گی۔ مسلمانوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا ایک خلیفہ ہوتا ہے اور اس کے ماتحت امیر ہوتے ہیں۔
उन सब की हैसियत बादशाहों जैसी होती है, लेकिन जहनियत बादशाहों जैसी नहीं होती। क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? एजी लोना ने पूछा। हाँ, अब्दुल अजीज ने कहा, मैंने अपने वाले से इजाज़त ले ली है। अगर तुम्हें कनीज या लौंडी बनाना होता तो इस वक्त तुम यहाँ ना होती। तुम्हें हम इतने दिन यहाँ मलका बनाकर ना रखते। क्या मैं बीवी बनूंगी या मलका? एजी लोना ने पूछा। अगर नकाब उठा दो तो तुम्हारे सवाल का सही जवाब दे सकूंगा, अब्दुल अजीज ने कहा। एजी लोना ने चेहरे से नकाब उठा दिया। अब्दुल अजीज ने इस जवान साल औरत के मुतालिक जिससे भी पूछा था, उसने पहली बात यह कही थी कि इस औरत की उम्र 30 साल से साल दो कम लगती है, लेकिन 20 साल की लड़की लगती है। एक उंदलसी जर्नैल ने अब्दुल अजीज से कहा था कि इस औरत का हुस्न और दिलकश सरापा बहुत ही खतरनाक है। इसने रडरक जैसे जालिम बादशाह को मोम कर लिया था। अब्दुल अजीज ने जब एजी लोना का चेहरा बेनकाब देखा तो वो जैसे चौंक पड़ा हो। तुम मलका बनोगी? अब्दुल अजीज के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल गए। क्या बाकायदा शादी होगी? एजी लोना ने पूछा। निकाह होगा, अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, इस्लामी कानून के मुताबिक। मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी, एजी लोना ने कहा। इस्लामी कानून के मुताबिक निकाह कबूल कर लूंगी। अब्दुल अजीज को धचका सा लगा। उसने एजी लोना से कहा कि वो इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन वो ना मानी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।